खुदावंद यीशु मसीह में आपको सलाम, शालोम। एक दफ़ा फिर ये मुझे शर्फ हासिल है कि मैं आपके सामने आऊँ और ईद विलादत उल मसीह आपके सामने बयान करूँ। मेरी दुआ है कि ये रिकॉर्डिंग आपके लिए बड़ी बरकत का बायस हो, और इन हालात में जबकि लोग मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, जबकि लॉकडाउन तकरीबन तमाम दुनिया में जारी है और लोग बहुत नाला हैं, दुखी हैं और उस तरह क्रिसमस नहीं मना रहे जैसे वो पहले मनाते थे। तो मेरी दुआ है कि हम सब मिलकर यीशु मसीह की इस विलादत को जान सकें, इस विलादत पे कुछ बातें कर सकें। सो आइए हम दुआ करें कि खुदा का रूह हमें समझाए। मैं किसी खास मजहबी फिरका के लिए ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उनके लिए जो खुदा शनासी के तरसा हैं, वो जो खुदा को जानना चाहते हैं, वो जो खुदा की पहचान के तरसा हैं, वो जो चाहते हैं कि उनकी मुलाकात खुदा से हो, वो जो चाहते हैं कि वो नजात दहिंदा को जाने। सो आज हम उस नजात दहिंदा की पैदाइश की बात करेंगे। आज हम उसकी बात करेंगे जिसका चर्चा हर जगह हो रहा है। बेशक कैंसिल हो रहा है क्रिसमस, लेकिन फिर भी कम से कम एक दिन लोगों को मिल रहा है कि वो इसमें क्रिसमस कर सकें, मसीह की विलादत को मना सकें। सो आइए दुआ करें कि खुदा का रूह हमारी रहनुमाई फरमाए और हम वो बातें सीख सकें जो खुदावंद चाहता है कि हम सीखें। मैं अपनी कमजोरी में, अपनी लाचारी में आपके हजूर हाजिर हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ, और मेरी कमजोरी खुदा कादर को मालूम है और उसने फरमाया है कि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। सो मेरी दुआ है कि अल्फाज जो आप तक पहुंचे वो आप की जिंदगी में असर करें और इसका वक्ती असर न हो, बल्कि इसका असर आप पर अबदी हो और आप अबदी जिंदगी से आगाह हो, क्योंकि ये पैदा होने वाला यीशु मसीह ये इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। ये जिंदगी लेके आया। कौन सी जिंदगी? वो जिंदगी नहीं जो पहले इंसानों में थी, वो जिंदगी नहीं जो आदम की जिंदगी है। ये वो जिंदगी लेके आए जिसे आसमानी जिंदगी कहते हैं, जिसे रूहानी जिंदगी कहते हैं, अंग्रेजी में जैसे हम डिवाइन लाइफ कहते हैं। सो वो इसलिए आया कि लोग आसमानी जिंदगी पाएं, वो इसलिए आए कि लोग रूहानी जिंदगी पाएं, वो इसलिए आए कि लोग बरकत से भर जाएं, वो इसलिए आए कि लोग उस जिंदगी को जान सकें जो जानने के लायक तो थी, लेकिन इंसान अब गुनाह की हालत में उसे जान नहीं सकता था। सो मेरी दुआ है कि खुदावंद आप पर अपना हाथ रखे और रूहुल कुद्स इस छोटी सी गुफ्तगू में मेरी रहनुमाई फरमाए और आपके दिल को रोशन करे, ताकि आप इस लासानी मसीह की जिंदगी को जान सकें। मैंने इसे कहा कि ये लासानी जिंदगी थी जो आज हम जानना चाहते हैं, जिसकी बाबत आज हम पहचानना चाहते हैं, जिसका ज्ञान हमें खुदा का रूह दे सकता है और आपकी जिंदगी में एक इनकलाब आ सकता है। मैं उस इनकलाब का मुंतज़िर हूँ जो सिर्फ खुदा का रूह ही हमारी जिंदगियों में ला सकता है,
کوئی انسان یہ انقلاب نہیں لا سکتا، کوئی انسان اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے یہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ سو ہم اس لاسانی مسیح کی ولادت پر غور کریں گے، آج اس کی ولادت پر غور کریں گے جس کی بابت صدیوں پہلے بتایا گیا کہ وہ کس طرح آئے گا، صدیوں پہلے ذکر کیا گیا کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، وہ کس طرح رہے گا۔ ہم ہر تفصیل میں نہیں جائیں گے اور ہم ہر پیشن گوئی کی طرف تو جا نہیں سکتے، لیکن ہم کم از کم ان کی ولادت کی بابت چند پیشن گوئیوں پر غور کریں گے۔ اور میرا ایمان ہے کہ خدائے قادر مطلق آپ کے ذہن کو روشن کرے گا اور آپ اور بھی تحقیق کریں گے، آپ تفتیش کریں گے، کیونکہ تفتیش نہ کرنا خطرناک ہے۔ کیونکہ اگر مسیح خداوند وہی ہیں جن کا انہوں نے دعویٰ کیا، یا جن کی بابت مقدس بائبل جو کچھ کہتی ہے، اگر آپ ان میں سے ہیں جو اس کو ماننا چاہتے ہیں، تو میرا یقین ہے کہ خداوند آپ کو بڑی برکات سے مالا مال کرے گا۔ صدیوں پہلے اس کی بات ہوئی، صدیوں پہلے انبیاء نے ان کا ذکر کیا، طرح بطرح ان کا ذکر ہوا، خاص طور پر یسایہ نبی عہد عتیق میں ان کی بابت بڑی صفائی سے بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، یہ پیدا ہونے والے مسیحا کی حیثیت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا نام کیا ہے۔ ان کی ولادت کے ہم مقصد کو بھی دیکھیں گے، لیکن میری دعا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کھولیں، اور میرا ایمان ہے کہ اگر آپ دعا کریں گے اور اگر آپ دل کو کھولیں گے تو خدائے قادر مطلق اپنے رحم و کرم سے آپ کے دل کی آنکھوں کو کھول دے گا، اور آپ جو میں بتا رہا ہوں اس سے بہت زیادہ سمجھ سکیں گے، بہت زیادہ آپ کو دانائی ملے گی۔ سو ابتدا ہی سے میری دعا ہے کہ خدائے قادر مطلق آپ کو دانش اور حکمت اور علمیت کا روح عطا فرمائے، آپ کو وہ مکاشفہ ملے جو کوئی انسان نہیں دے سکتا، آپ اس مکاشفہ سے آگاہ ہوں جو صرف روح القدس ہی دینے پر قادر ہے۔ سو میرے بھائی، میری بہن، یہ پیشن گوئی جو میں آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھ رہا ہوں، وہ یسایہ نبی نے کوئی مسیح خداوند کی آمد سے 750 برس پہلے کی یہ نبوت انہوں نے فرمائی، اور مسیح خداوند اس نبوت کے کوئی 750 برس بعد بیت لحم کی چرنی میں پیدا ہوئے۔ آج ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کی پیدائش لاسانی تھی۔ سو یسایہ نبی کے صحیفے سے میں پڑھ رہا ہوں، اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ آج دنیا کے بہت سے لوگ اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ مسیح خداوند کنواری سے پیدا ہوئے تھے، مسیح خداوند فانی تخم سے پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں he was not born of corrupted seed, he was born of God۔ یہ کلام مقدس کا فیصلہ ہے، یہ میرے بھائی، میری بہن، میری بات نہیں۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ سو یہ پہلا حوالہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس میں کنواری کی پیدائش، کنواری سے المسیح کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں گنہگار انسان کا کوئی حصہ یا بخرہ نہیں،
کیونکہ انسان جب گر گیا، جب عدن میں وہ گناہ کر چکا، تو وہی صرف گنہگار نہ تھا بلکہ ان سے پیدا ہونے والا ہر شخص گنہگار تھا۔ اس کے لیے مجھے بہت تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں اور کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ہر شخص جو اس دنیا میں آتا ہے وہ گناہ آلود زندگی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو ہم یہ انگریزی میں کہتے ہیں he is not sinner by sinning but he is sinner by nature، یعنی وہ سن کی یا گناہ کی جبلت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، گناہ کرنے سے گنہگار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر داؤد نبی اس کی بابت لکھتے ہیں اپنی گواہی میں کہ میں گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا۔ زبور 53 میں پھر یہ آیا ہے کہ خدائے قادر مطلق نے آسمان پر سے نگاہ کی کہ دیکھے کہ کوئی پاک ہو، کوئی ایسا ہو جو گناہ سے مبرہ ہو۔ تو 53 زبور میں صفائی سے لکھا ہے کہ کوئی نیک نہیں، ایک بھی نہیں۔ ہر انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کی حالت میں پیدا ہوا ہے۔ پھر یسایا نبی ہی خداوند یسوع مسیح کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے کردار کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ یہ کسی انسان کی بات نہیں، یہ کلام مقدس کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ ایک اور حوالہ میں یسایا نبی کے صحیفے میں سے ہی پڑھ رہا ہوں، اور اس میں لکھا ہے 9واں باب یسایا نبی کا، اس کی 6 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو کھول کے اس کو دیکھ لیجئے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، a son is born، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، بیٹا تولد ہوا، son is born، and بیٹا تولد ہوا، ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ پھر پڑھتا ہوں اس کو، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، یہ ان کی جسمانیت کی طرف ہے، انہوں نے ہمارے لیے جسمانی بدل لیا۔ وہ روح ہیں، خدا سے صادر ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی تعلیمات میں بڑی صفائی سے فرمایا کہ میں باپ سے نکلا ہوں۔ ایک شاگرد ان کا نام تھا فلپس، انہوں نے المسیح سے یہ عرض کی کہ ہمیں باپ کو دکھا دیجئے، یہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ مسیح خداوند نے فلپس سے کہا، فلپس میں اتنی دیر سے تیرے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ پھر مسیح خداوند نے بڑی صفائی سے فلپس کو کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز دوست، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو خدا کے ساتھ ایک ہونے کا دعویٰ کر چکے تھے، جنہوں نے سجدے قبول کیے۔ میں کسی بھی حوالے کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن انجیل مقدس میں بہت سے لوگوں نے انہیں سجدے کیے اور انہوں نے سجدوں کو قبول کیا، کیونکہ سجدہ صرف خدا کو جائز ہے، انسان کو سجدہ جائز نہیں۔ مسیح خداوند نے انہیں یہ نہ کہا کہ مجھے سجدہ نہ کرو کیونکہ میں خدا نہیں۔ عزیز بھائی، عزیز بہن، یہاں جو حوالہ ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی یسایا نبی کے صحیفے میں اس کے 9 باب کی 6 آیت میں یوں شروع ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کی بادشاہت کی بات کر رہے ہیں جس کی بادشاہت کا انتہا نہ ہوگا۔
सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर। अगर किसी सलाहकार की जरूरत है तो वो ही इज अ वंडरफुल काउंसलर अंग्रेजी में, और उर्दू में उसका तर्जुमा है अजीब मशीर, वंडरफुल काउंसलर, आम काउंसलर नहीं। अगर आपको सलाहकारी की जरूरत है, अगर आप किसी से सलाह लेना चाहते हैं, तो यहाँ अल मसीह हैं जो इब्तदा से इंतहा को जानते हैं, जो मुस्तकबिल से कुली तौर पर आगाह हैं, और चूंकि वो मुस्तकबिल को जानते हैं, आप बड़ी ही खुशी के साथ उस पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ तक के कलाम मुकद्दस में हमें ये हुक्म हुआ है कि अपने फहम पर तकिया न कर, अपनी सब राहों में उसे पहचान और वो सब कुछ करेगा। सो इसका नाम अजीब मशीर, और दूसरा नाम है खुदाए कादर। अब कोई कहेगा ये क्या कह दिया, खुदाए कादर यीशु मसीह को। जी हाँ, ये उनकी पैदाइश से 750 बरस पहले यशायाह नबी ने रूहुल कुद्स की हदायत से ये फरमाया कि उसका नाम पहला तो ये है अजीब मशीर है, फिर वो खुदाए कादिर है। अब ये मेरी बात नहीं, किसी इंसान की बात नहीं, ये कलाम मुकद्दस की बात है। और कलाम मुकद्दस की बाबत खुदाए कादिर ने कलाम मुकद्दस में ही ये फरमाया कि तू मेरे कलाम में ना तो बढ़ाना और ना घटाना, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुझे तंबीह करूं और फिर तुझे पछताना पड़े। इस कलाम की हिफाजत खुद खुदाए कादिर ने की है, और जो कुछ इसमें लिखा है वो अटल है, और वो खुदा का अहद है, खुदा की बात है, और वो ला तब्दील है। बड़े लोगों ने इस कलाम को खत्म करने की कोशिश की, बड़े लोगों ने इसको तबाह करने की कोशिश की, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन हमें तारीख बताती है कि वो तबाह हो गए, लेकिन ये कलाम अपनी जगह कायम है। इसकी बाबत ज़बूर नवीस लिखते हैं, ओ लॉर्ड योर वर्ड इज फॉरएवर एस्टैब्लिश्ड इन हेवन। आए खुदावन तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। मैं उस कलाम की बात कर रहा हूँ, और उस कलाम की बाबत कर रहा हूँ जो यीशु मसीह की बाबत कहता है। उसका नाम अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। वो अब्दियत का बाप है। अब्दियत के बाप से आप कहेंगे कि क्या मुराद है? अब्दियत के बाप से मुराद यह है कि अब्दियत उससे सादर होती है। वो अब्दियत में नहीं रहता, बल्कि अब्दियत उसमें है। वो सब कुछ बनाने वाला है। इसकी बाबत हम आगे चलकर गौर करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज कर रहा हूं कि आज उसके जन्म दिन पर उसकी हकीकत से आगाह हो जाएं, क्योंकि मसला इस दुनिया में यह है कि जितने मुंह उतनी बातें, जैसे हम कहते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां मसीह खुदावंद का नाम नहीं। लेकिन आयरनी ये है, हमारे सामने मुश्किल ये है कि हर इंसान ने अपनी शबी पर मसीह बना रखा है। कुछ उसको नबी कहते हैं, कुछ उसको बेगुनाह नबी कहते हैं, कुछ उसको बहुत बड़ा उस्ताद कहते हैं, कुछ उसको बहुत बड़ा इनकलाबी कहते हैं। लेकिन मेरे अजीज भाई मेरी बहन, मसीह खुदावंद वही हैं जो कलाम मुकद्दस ने कहता है, और कलाम मुकद्दस के मुताबिक उसका नाम अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, यानी अब्दियत उससे सादर होती है। He is the father of eternity, और फिर सलामती का शहजादा है। वो बाप से सादर हुआ। उसने अपने आप को आदम का बेटा कहा, उसने अपने आप को इब्ने आदम कहा, लेकिन वो खुदाए कादिर मुतलब को हमेशा बाप कहते रहे,
ابن آدم اس لیے تاکہ وہ آپ کو بتا سکے، مجھے بتا سکے کہ میں تمہارے لیے انسان بنا تاکہ میں تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو سکوں، تاکہ میں تمہارے گناہوں کا وہ بوجھ اٹھا سکوں، تاکہ میں تمہارے گناہوں کو لے کر اپنے بدن پر صلیب پر چڑھ جاؤں۔ اور آگے لکھا ہے ان تین نام ہے یا چار، میں پھر پڑھتا ہوں۔ عجیب مشیر ایک نام ہے، خدا قادر دوسرا، ابدیت کا باپ تیسرا، اور چوتھا سلامتی کا شہزادہ۔ پھر لکھا ہے کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ اور پھر ان کی سلطنت کی بابت لکھا ہے کہ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ آخر میں لکھا ہے رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ ہمارا خدا قادر مطلق بار بار کلام مقدس میں اپنی بابت فرماتے ہیں کہ میں غیور خدا ہوں، میں غیور خدا ہوں، اور یہاں پر لکھا ہے خدا قادر مطلق کی غیوری یہ کرے گی۔ ایک اور بات اور فرمائیے، یہ تو تھا پرانے عہد نامے میں، لیکن نئے عہد نامے میں مکاشفہ کی کتاب ہے جو بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کی نبوت کی بابت یہ لکھا ہے کہ اس میں جو کچھ بڑھائے گا اس پر اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتوں کا اضافہ ہو جائے گا، اور جو اس میں سے کچھ گھٹائے گا اس کا حصہ جنت الفردوس سے نکال دیا جائے گا۔ سو یہ خطرناک بات ہے کہ اس کتاب میں کچھ بڑھایا اور گھٹایا جائے۔ اب عجیب بات ہے کہ یسوع المسیح کی بابت ایک نام ہے جو بڑا ہی عجیب نام ہے، اور یسایا نبی اسے خدا کا نام بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ پہلے دو ابواب میں پڑھیں تو خاص طور پر اصلی متن میں اور انگریزی ترجمہ میں 6 بار پہلے دو ابواب میں مسیح خداوند کو الفا اور اومیگا کہا گیا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ سو پہلے دو ابواب میں 4 بار ان کا نام ہے الفا اور اومیگا۔ اگر آپ تفتیش کرنا چاہیں تو پہلے دو ابواب، پہلا اور دوسرا مکاشفہ کا باب پڑھ لیجئے، پھر آخری دو ابواب میں پھر ان کا نام ہے الفا اور اومیگا۔ آپ کہیں گے یہ الفا اور اومیگا کیا ہے؟ میرے بھائی میری بہن، کچھ حضرات جانتے ہوں گے کہ حروف ابجد یونانی کے ہیں، اور یونانی کے حروف ابجد میں پہلا لفظ ہے الفا، الفا سے پہلے کوئی لفظ نہیں، اور آخری لفظ ہے اومیگا، اومیگا کے بعد بھی کوئی لفظ نہیں۔ مطلب یہ کہ مسیح سے پہلے کوئی نہ تھا اور ان کے بعد کوئی نہ ہوگا۔ یہ کام بائبل کا فیصلہ ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ میرے من کا خیال نہیں ہے۔ ان کی بابت لکھا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، اور میں نے یہ عرض کی کہ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے دو ابواب میں 4 بار یہ لقب مسیح خداوند کو دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس لفظ سے پکارا، اور آخری دو ابواب میں بھی وہ الفا اور اومیگا ہیں۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو خدا قادر مطلق ہیں، ان کی بابت کر رہے ہیں جنہوں نے جی اٹھنے کے بعد یہ کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ کہتے، انہوں نے فرمایا کہ دھرتی اور
आकाश का कुल इख्तियार मुझे बख्शा गया है, उनके पास सब इख्तियार है। आपको इन अनजाने खतरात से डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको मन को सौड़ा करने की जरूरत नहीं। ये यकीनी बात है कि तमाम दुनिया में लोग नाला हैं, जिंदगी से आजार हैं। कोरोना ने उनको बहुत दुख दिया है, बहुत से लोगों की नौकरियां जाती रही हैं, बहुत से लोगों की तनख्वाह आधी से कम हो गई है। इसके बावजूद मेरे भाई, अगर आप खुशनुदी से आगाह होना चाहते हैं तो इस यीशु से मुलाकात कीजिए, इसे अपने दिल में बसाइए, उसे अपने दिल में आने के लिए दावत दीजिए। वो आपके रूह में आएगा, क्योंकि खुदा रूह है, और वो आपके रूह में अपना तख्त कायम करेगा, अपनी बादशाहत कायम करेगा, और ये बादशाहत ऐसी होगी जो कभी खत्म न होगी, ये बढ़ती जाएगी। आज मैं आपको दावत दे रहा हूं, अगर कोई बादशाहत ऐसी है जो आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी, आपकी अंदरूनी जिंदगी में या आपके बातन में कायम हो, तो वो यीशु मसीह की बादशाहत है। अब ये दो लक जो मसीह खुदावंद के हैं, जो मुकाशवा की किताब में हैं, मेरे अजीज भाई मेरी बहन, कोई 750 बरस पहले यशायाह नबी यही दोनों अलकाब कादर मुतलक खुदा को देते हैं, यही उनके बाप को देते हैं। आगे जाकर गौर करेंगे कि मसीह खुदावंद रूह थे और वो जिस्म में आए, वो हमेशा रूह रहेंगे। अब जरा गौर फरमाइए कि खुदा कादर मुतलक के लिए ये इल्काब, दोनों ये इल्काब जो हैं अल्फा और ओमेगा, ये मखसूस हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपको हवाला दूं, हवाला नोट कर लीजिए। यशायाह नबी का सहीफा उसके 44 बाब की 6 आयत में यूं लिखा है, खुदावंद इस्राइल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। आप में से कुछ लोग ये समझेंगे कि ये आपने कह दिया कि कोई खुदा नहीं, लेकिन मसीही तो 3 खुदाओं को मानते हैं। ये बात है खुदा की शख्सियत को ना जानने की, क्योंकि मसीह खुदावंद ने फरमाया कि खुदा रूह है, और उसी रूह से मसीह खुदावंद ने कहा कि मैं सादर हुआ हूं, उसी रूह से रूहुल कुद्स सादर होता है। सो ये बात ना समझी की है खुदा की बाबत, क्योंकि मसीह खुदावंद ने यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 24वीं आयत में बड़ी सफाई से ये कहा कि खुदा रूह है। अब एक और हवाला देख लीजिए इसके लिए कि यही इल्काब जो मसीह खुदावंद के लिए, दोनों इल्काब जो मुकाशवा में 6 बार लिखे गए हैं, ये यशायाह नबी के सहीफे में कम से कम 2 हवाले मैं आपको दे रहा हूं जिनमें लिखे गए हैं, और ये खुदा का नाम है, अल्फा और ओमेगा, यानी उससे पहले कुछ न था, उसके बाद कुछ न होगा, जब कुछ नहीं था तो खुदा था। और यकीन जानिए मेरे भाई, ये मैं किताब मुकद्दस की बात कर रहा हूं, अगर आप इसे झटलाते हैं तो आप जिंदगी को झटलाते हैं, अगर आप इसे रद्द करते हैं तो जिंदगी को रद्द करते हैं। और मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि सारी जिंदगी या तमाम अबदियत दोज़ख में आपके एक गुनाह का भी कफारा नहीं दे सकती, एक गुनाह से भी आपको मखलसी नहीं मिल सकती कि आपने दोज़ख में इतना कर्जा चुका दिया। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई मसीह को रद्द करता है तो वो जिंदगी को रद्द करता है, वो कादिर खुदा को रद्द करता है, वो सलामती के शहजादे को रद्द करता है, वो खुदा के इंतजाम को रद्द करता है। सो इस मसीह के जन्मदिन पर गौर कर लीजिए कि कहीं
آپ ایسی حالت میں تو نہیں کہ آپ مسیح کو رد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نہ تو کوئی سمپل نبی ہے، کیونکہ نبی تو اس کی منادی کرتے ہیں جب وہ خود خدا کا کلام ہے، تو کلام تو نبی بیان کرتے ہیں، کلام نبی نہیں ہوتے، کلام روح نہیں ہوتے۔ اگر کسی کا نام کلام حق ہے، اگر کسی کو کسی کتاب میں کلام کہا گیا ہے، تو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، نبی کی باتیں کی انہوں نے، نبوت کی، لیکن وہ تو بذات خود کلام ہے۔ ہم اس کی طرف ابھی آئیں گے، لیکن یہ دوسرا حوالہ بھی یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے غور کر لیجئے۔ یہاں 48 باب میں اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اے یعقوب میری سن، اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، میں لا تبدیل خدا ہوں، میں بدلتا نہیں، میں نجات کے انتظام کو نہیں بدلتا۔ جب میں نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ میرا بیٹا نجات دہندہ ہوگا، تو کوئی اور فلسفہ، کوئی اور تعلیم نجات کا سبب ہو نہیں سکتی، کسی ڈگری سے، کسی اور طریقہ سے نجات مل نہیں سکتی۔ اے یعقوب میری سن، اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ یقیناً میرے ہی ہاتھ سے زمین کی بنیاد، میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی، اور میرے دہنے ہاتھ سے آسمان کو پھیلایا۔ اور آپ اس کو اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں وقت کی غرض سے جلدی کر رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ پیغام بہت لمبا ہو جائے۔ میری صرف یہ دعا ہے کہ خدا آپ کے دلوں پر مسیح خداوند کی آمد کو روشن کرے، آپ اس کی نجات سے آگاہ ہو جائیں، آپ اس سے درخواست تو کر کے دیکھیں کہ مجھے مل۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ سے ملے گا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جہاں ان ملکوں میں انجیل جا نہیں سکتی، لیکن خدا قادر مطلق نے، یسوع مسیح نے خود انہیں درشن دیے۔ سو وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کرم کرنے والا خدا ہے، وہ آپ کی صورت سے آگاہ ہے، آپ کو جانتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی اس کی نگاہ میں بڑی قدر ہے، آپ بڑے قدردان ہیں خدا قادر مطلق میں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرے بھائی، کیا کوئی کسی کے لیے جان دے گا؟ اگر مجھے کسی کی قدر نہیں تو کیا میں کسی کے لیے مرنے کا بیڑا اٹھاؤں گا؟ کیا میں مرنے کی جرت کروں گا؟ اس نے آپ کے لیے اپنی جان دے دی۔ خدا نے انسان بننے کا ارادہ کیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اسے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور انسانی صورت میں ظاہر ہوا، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ آگے لکھے خدا نے بھی اسے وہ نام دیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک نام پر، یسوع مسیح کے نام پر، ہر ایک گھٹنا جھکے، چاہے وہ آسمانیوں کا ہو چاہے زمینیوں کا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ گھٹنے نہیں جھکیں گے اور وہ تباہی اور بربادی کی حالت میں ہوں گے۔ تو میرے بھائی، میری بہن، یہ چھوٹا سا پیغام جو میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ مسیح وہی ہے جو مقدس بائبل انہیں کہتی ہے، مسیح وہی ہے جو صدیوں پیشتر ان کی بابت لکھا گیا تھا۔ وہ انسان کو خدا سے ملانے کے لیے آئے، وہ خدا قادر مطلق کا انسان کے ساتھ میل کرانے کے لیے آئے۔ لوکا کی انجیل اس کے 2 باب کی 14ویں آیت میں ایک بڑی ہی سادہ بات لکھی ہوئی ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ آج آپ کے من میں ایک ایسی بات آئے جو آپ کے دل کو روشن کر دے، اور آپ مسیح خداوند کو وہی مان لیں جو وہ ہیں، یعنی
خدا کا بھید، خدا کی مرضی کا بھید۔ افسیوں کے خط میں اس کے پہلے باب کی 7ویں سے 9ویں آیت تک یہ لکھا ہے، آپ پڑھیں گے کہ مسیح خداوند خدا کا بھید ہے، خدا کی مرضی کا بھید ہے۔ اور وہ بھید کیا ہے میرے بھائی؟ وہ بھید بڑا سادہ ہے، انسان کا روپ لے کر خدا اس جہاں میں آیا، انسان بن کے انسان کو بچانے کے لیے آیا، انسان بن کے انسان کا فدیہ دینے کے لیے وہ آیا۔ کیا آپ اسے آج اپنا خداوند نہیں مانیں گے؟ جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خدا ہیں، اور پھر جب مسیح خداوند زمین پر تھے تو آپ نے مقدس بائبل میں اناجیل میں یہ پڑھا، انہوں نے ایک دفعہ کہا، سن نہ اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ مطلب کیا؟ ان 3 اشخاص کا کیا ہوا؟ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کا کیا بنا؟ عزیز بھائی، بات صرف اتنی سمجھنے والی ہے کہ خدا روح ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو 3 میں ظاہر کرتا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، تو آپ کو اس سے کیا اعتراض ہے؟ آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اگر وہ اپنے آپ کو 3 میں ظاہر کرنا چاہتا ہے اور ہے وہ ایک روح۔ اور عزیز بھائی بہن، جب اس نے دنیا کو بنایا، جب کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے بیٹے کو کلام کہا۔ کچھ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ کہوں، میں ذرا یہ فرشتوں کی بات جو انہوں نے کی، جو خوشخبری انہوں نے سنائی، جو پیغام انہوں نے گڈریوں کو دیا، اس کو پڑھ لوں۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے، یہ ترجمہ جو اردو میں لکھا ہے میں، وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آدمیوں میں صلح کرنے آیا ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا پیس ٹورڈز مین۔ اور ترجمہ کبھی بھی کامل نہیں ہوتا، اور اس ترجمہ کو آپ درست کر لیں، کیونکہ کلام مقدس میں انگریزی میں لکھا ہے پیس ٹورڈز مین۔ اگر آپ کہیں کہ پیس امنگ مین، وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ مسیح خداوند نے خود فرمایا تھا کہ میں زمین پر صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ آج ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں جس کی بابت مسیح خداوند نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ جو تمہیں قتل کرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ وہ خدا کی مرضی کو انجام دے رہا ہے۔ سو میرے بھائی، میری بہن، اس ترجمے کو درست کر لیجئے، اور زمین پر ان آدمیوں سے، میں لفظ کی بجائے سے کر لیں، ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ انگریزی میں سادہ سا ترجمہ ہے ٹورڈز مین۔ اس نے ہاتھ بڑھایا انسانوں کی طرف، جو اس کی طرف آئے گا وہ نجات پائے گا، جو اسے قبول کرے گا وہ زندگی سے آشنا ہوگا، جو اسے رد کرے گا وہ ابدی ہلاکت میں جائے گا۔ آگے چل کر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو قبول کرنا گویا گناہوں سے مخلصی ہے۔ اس کی بابت کہنے سے پہلے میں ذرا یہ کہہ دوں کہ جب اس نے انسان کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، تو بیٹے کو اس نے کلام کا لقب دیا، کلام کا نام دیا، کیونکہ کلام کی کوئی ابتدا نہیں، خدا کی کوئی ابتدا نہیں، اور خدا کے کلام کی بھی کوئی ابتدا نہیں۔ جس طرح خدا ابدی اور ازلی ہیں، اسی طرح کلام بھی ازلی اور ابدی ہیں۔ اور اس کلام کی بابت یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ سو میرے بھائی، میری بہن، آج یہ چند سادہ سے لفظ میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔
آپ سے درخواست ہے کہ ان پر غور فرمائیے، اور میری دعا ہے کہ روح القدس، خدا کا روح، آپ کی رہنمائی فرمائے، اور آج آپ اسے سجدہ کریں جسے سجدہ کرنا جائز ہے۔ ایک ہندو شاعر نے یوں کہا، کہنے لگے کہ جاؤ دیکھا بڑے بھگوان بنے، انسان بنو تو جانے۔ یہ انسان کی خواہش ہے، اس شاعر کی خواہش تھی کہ یہ جو خدا ساری دھرتی کو بنانے والا ہے، میں اسے انسانی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اور شعر ہے جسے میں یوں سمجھتا ہوں، اگر آپ فرق سمجھتے ہیں تو مجھے معاف کیجئے۔ یہ ہمارے قومی شاعر سر علامہ اقبال کا شعر ہے، اور انہوں نے فرمایا، کبھی آئے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یعنی میں اندیکھے خدا کی پرستش کر رہا ہوں، میری چاہت ہے، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے کہ وہ حقیقت منتظر جس کا انتظار ہے، جسے مجھے انتظار ہے، وہ مجاز میں نظر آئے، اور وہ مجاز میں آیا۔ آج سے 2000 برس ہوئے وہ چرنی میں پیدا ہوا، وہ ایک انسان کی طرح مریم کے بطن میں اس نے جنم لیا، اور وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ انسان کے تخم کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے وہ بے گناہ تھا، اور بے گناہی کے سبب سے میرے بھائی میری بہن آپ کا وہ کفارہ ہوا۔ سب کچھ بتانا ناممکن ہے، یہ پیغام کرسمس کا ہے۔ آخر میں نے چند ایک شعر لکھے تھے، وہ آپ کے سامنے پڑھ دوں اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ میں کچھ لکھوں، اور میں نے مسیح کی آمد پر یہ لکھا، غور فرمائیے، میں اس کو تھوڑا سا بیان کروں گا، چند منٹ اور لوں گا آپ کے اس کو بیان کرنے سے۔ لکھا ہے، پہلا شعر ہے، مسیحا آنا تیرا اس جہان فانی میں۔ خدا کا اس جہان فانی میں آنا یہ سب سے بڑا واقعہ تھا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ مسیحا آنا تیرا اس جہان فانی میں، حیات ابدی کا آنا بڑی ویرانی میں۔ یہ دنیا ویران اور سنسان تھی، یہ دنیا گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خدا کی محبت نے جوش مارا، اور خدا نے جہان سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ہم حقیقت کی طرف آتے ہیں، اور دوسرا شعر جو ہے وہ حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر بھی سہم سے گھبرائے سے دنیا والے، خاص طور پر کورونا کے سبب سے، پھر بھی سہم سے گھبرائے سے دنیا والے، بے خبر زندگی سے نالاں بڑی نادانی میں۔ بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ مسیح آ چکا ہے، کچھ جانتے نہیں، کچھ ایمان نہیں لاتے، کچھ اپنی ہی باتوں میں بڑے مگن ہیں۔ بے خبر زندگی سے نالاں بڑی نادانی میں۔ نادان ہیں وہ جو مسیح سے ناواقف ہیں، سمجھ سے خالی ہے وہ جو مسیح خداوند سے آگاہ نہیں۔ آگے ایک خواہش ہے کہ وہ لوگ اٹھیں جو مسیح خداوند کی زندگی سے آگاہ ہیں، وہ لوگ کاش کے نظر آئیں جو مسیح کو دکھا سکیں۔ تیسرا شعر عرض ہے، کہاں سے لائیں جو ان کو مسیحا دکھلائیں، یعنی یہ لوگ جو مسیح کو نہیں جانتے ہیں، بن مسیحا مسیحی جہان فانی میں۔ بہت سے مسیحی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن مسیحا سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مسیحا ان میں بستا نہیں۔ اور آخری شعر عرض ہے، اس کے ساتھ ہی میں ختم کر دوں گا، خودی سے خالی مسیحا سے معموری والے، خودی سے خالی مسیحا سے معموری والے، مسیح میں ہیں جو حیات جاودانی میں۔ ہمیں ان کی ضرورت ہے جو خودی سے خالی ہوں، مسیح سے معمور ہوں، اور وہ دنیا کو اس کی بابت بتائیں جو نجات دہندہ ہے۔ مجھے
موقع دینے کے لیے بڑا شکریہ۔ میری دعا ہے کہ یہ پیغام آپ کے لیے بڑا ہی برکت کا باعث ہو۔ آپ مسیح خداوند کو جانیں، اس زندگی کو جانیں جو ابدی زندگی ہے، جو غیر فانی زندگی ہے۔ آئیے چھوٹی سی دعا کیجیے۔ آئے قادر مطلق جلالی آسمانی خداوند، مجھ پر اپنے مسیحا کو رونما کر دے، ظاہر کر دے، میرے دل کو سمجھا دے، میرے دل کی آنکھیں کھول دے تاکہ میں اسے اپنا سکوں، اپنا بنا سکوں اور اپنی زندگی میں اسے اپنا سکوں، اسے سجدہ کروں، اسے اپنا خدا مانوں، اس کی مانوں اور ابدی زندگی کا وارث بنوں۔ یہ دعا میں مانگتا ہوں یسوع المسیح کے نام میں، اور میرا یقین ہے کہ تو نے میری اس دعا کو سنا، یسوع مسیح کے قادر نام میں، آمین، آمین۔